करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से हमने काफ़ी हद तक दहशतगर्दों का कला कुमा कर दिया है। यकीनन वो सूरत हाल नहीं है जो अब से चंद साल पहले हम देखा करते थे, मगर बचे कुचे दहशतगर्द भारत की पुष्पनाही और पाकिस्तान दुश्मनों की पुष्पनाही पर अब भी छुप कर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं। आज ऐसी 2 कार्रवाइयाँ हुई जिसमें हमारे 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। ये हमले शुमाली वज़ीरिस्तान और गवादर में किए गए। आज PR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में देसी साख्ता बम हमले में 1 ऑफिसर समेत 5 जवानों समेत 6 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। हुक्काम के मुताबिक दूसरा हमला गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर OGDCL के काफिले पर हुआ, जिसके नतीजे में FC के 6 एहलकार शहीद हुए। बताया जा रहा है कि काफिले में 4 गाड़ियां शामिल थी, जिनमें से 2 तबाह हुई हैं। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच दहशतगर्द तंजीम ने कबूल की है, जबकि दूसरी जानिब शुमाली वज़ीरिस्तान में हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि इसे भारत की पुष्पनाही हासिल है और तहरीक तालिबान की इस वक्त कमान भारत के हाथ में है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है और अभी भी दहशतगर्दों की पुष्पनाही और माली मावनत कर रहा है। पाकिस्तान में किए जाने वाले APS हमले से लेकर कराची में चीनी सफारत खाने और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और गवादर में PC होटल पर हमलों में भारतीय हाथ के मुकम्मल शवाहिद और सबूत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म के बाब ने ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में खुलकर भारत को उसके करतूत और शवाहिद बताए। पहली बार भारतीय अवाम के सामने बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान में एक सीनियर सतह से दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया और सबूत की बात की गई। माहौल में बात करते हैं। हमारे आज बलूचिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में हमले हुए 12 सिक्योरिटी एहलकारों ने 6 बलूचिस्तान में 6 शुमाली वज़ीरिस्तान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह, सिक्योरिटी अमूर के माहिर भी हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। फरमाइएगा, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता शायद कि एक साथ आज ही बलूचिस्तान में और आज ही ये शुमाली वज़ीरिस्तान में ये अटैक्स हुए हैं और दोनों का ओरिजिन जो है यकीनन वो रॉ है, भारत है। ये काफ़ी एक एक्सटेंसिव प्लान लगता है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो इनके हैंडलर हैं वो तो एक ही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सिचुएशन है इसको डिफरेंटली पढ़ना चाहिए जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है। मेरे ख्याल में जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, मतलब है हर हफ्ते एक न एक ऑफिसर शहीद हो रहा है। मेरे ख्याल में ये एफोर्डेबल वॉर वेस्टेज रेट नहीं है। मेरे ख्याल में आर्मी ने इसके ऊपर सीरियसली सोचना होगा और इसको करना होगा। मेरे ख्याल में हम जमहूरियत और दूसरी चीज़ों की में पढ़े हुए हैं। नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो ब्रिटिश थे यहाँ पर, उन्होंने भी उसको डिफरेंटली ट्रीट किया। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो दाऊद एरिया है ये एडमिनिस्ट्रेटेड बलूचिस्तान वज़ीरिस्तान था और जो उस्मानजई वज़ीर है ये अनएडमिनिस्ट्रेटेड था। और मेरे ख्याल में यहाँ पर अमन लाया जा सकता है, यहाँ पर सख्त मेजर लेने होंगे। ये मैं याद दिलाऊं कि ये मीरम शाह, कोहाट और पेशावर जी 3 एयर बेसिस थे, तो वहाँ पर अगर एक एयर बेस ऑपरेट कर सकता है तो वहाँ पर अमन भी लाया जा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि फिर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑपरेशंस करने होंगे, या आप किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं?
نہیں اسٹرانگ ملٹری میجرز میرے خیال میں اس کو سیاست میں لانا ہی نہیں چاہیے. یہ جو 2 MNAs ہے یہ اگینسٹ دی اسٹیٹ وار ویج کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. آپ کا جو ایک بیرونی یہ ڈیوا ریڈیو ہے وائس آف امریکہ کے یہ اوپنلی آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے. BBC آپ کے خلاف لگا ہوا ہے. آج پشاور میں یونیورسٹی روڈ کے اوپر ڈیوا ریڈیو نے اپنا ایک بورڈ لگایا ہوا ہے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے بھی کبھی نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ کو ایسے ٹریٹ نہیں کیا جیسے ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. گویا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی پالیسی پہ ریورٹ کرنا ہوگا جب ہم نے اس پورے علاقے کو، اور پھر یہ جو نیٹو الائنس تھا، امریکنز تھے وہ مسلسل کہتے تھے کہ یہ ساری جو بقول ان کے جو افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا سارا جو بیس ہے وہ نارتھ وزیرستان ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، اور امریکنز مسلسل اس کو کہتے رہے. پھر ہم نے ایکشن کیا جس کے بعد پھر یہ تو ان کی تو تسلی ہو گئی لیکن ہماری جو ہے وہ پریشانی بڑھ گئی. میرے خیال میں انہوں نے ہماری کمزوری دیکھ لی کہ ملیٹریلی اس میں کمزوری ہے اور ہم اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور میرے خیال ہے اکراس دی بارڈر سے اس کو باقاعدہ آرکسٹریٹ کر رہے ہیں. وہاں پر ایک گروپ ہے، یہ کاری گروپ کہلاتا ہے، اور وہ باقاعدہ یہ کر رہا ہے. اور میرے خیال میں جو کیجولٹیز مطلب ہے کہ آج تو بلوچستان میں 7 ہو گیا تو ہم اکٹھا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں صرف وزیرستان کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کتنی کیجولٹیز ہوئی ایک مہینے میں. اور ایک آرمی والے سمجھتے ہیں، یہ میں بات اس لیے اسی لینگویج میں کر رہا ہوں، کہ ایک وار ویسٹیج ریٹ ہوتا ہے اور کیا وہ یہ افورڈیبل ہے، ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں دوسری طرف سوچنا ہوگا. تو اچھا یہ تو ہو گیا یہاں کا مسئلہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسکنیکٹ کریں ہم بلوچستان کی صورتحال سے، لیکن سپانسرز ایک ہیں، ان کے فنانسرز ایک ہیں، ان کے پلانرز بھی ایک ہی ایجنسی ہے، یعنی کہ یہ را کر رہی ہے یا اور دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کر رہی ہیں. وہاں کے لیے بھی آپ اسٹرانگ سیکیورٹی آپریشنز اور ملٹری آپریشن کی بات کریں گے ان ایلیمنٹس کے خلاف، اوبویسلی آبادی کے خلاف تو نہیں. میرے خیال میں وہ کافی کیا جا سکتا ہے. وہاں پر اتنی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر آج کیجولٹیز ہوئی ہیں تو میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے. مطلب ہے کہ ہم نے بیک وقت جو ہے پورے بلوچستان میں بھی انسرجنسی دیکھی ہے اور اس کو ہینڈل کیا ہے، اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر یہ جو انسرجنسی ہے یہ بہت لو لیول کی ہے. وہاں پر اتنے کوئی ڈپلائمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اتنی زیادہ فوج کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں جو نارمل جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ انڈیا کر رہا ہے، جیسے کلبھوشن کے تھرو ہمیں معلوم ہے، اور میرے خیال میں وہ بہت کم حملے کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیرستان میں ہو رہا ہے ہر روز ہو رہا ہے. آپ جو فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کا بڑا ماشاءاللہ بڑا میسو ایکسپیرینس ہے ان تمام چیزوں کا. آپ تو کمپلیٹ چینج آف پیراڈائم شفٹ کرنا چاہتے ہیں پالیسی کا. پرٹیکولرلی آپ صرف MWA اور SWA یعنی کہ وزیرستان کی بات کر رہے ہیں. آپ کے اس ایریا کے لیے پیراڈائم شفٹ ہونا چاہیے ہماری پالیسی کا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اسپیشل پالیسی ہونی چاہیے. تھوڑا سا ایریا ہے دونوں کا، کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان آرمی کے لیے. اگر ہم وہ سچویشن ریورس کر سکتے ہیں جو تھی نارتھ وزیرستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیپبلٹی نظر آنی چاہیے. یہ کیا لوفر 2 آدمی ہیں، ایک کاری لوفر ہے ایک اور لوفر ہے، وہ دونوں نے ہماری آرمی کو پھنسایا ہوا ہے. مطلب ہے کہ ہمیں کچھ
کچھ ڈیفینیٹلی چینج کر کے فوکس پالیسی جس کو کہتے ہیں وہ کرے. باقی سارا فاٹا میں امن ہے الحمدللہ, وہ لوگ ہی ان کے لیے کافی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ ایک شفٹ ہونے والا ہے, یا تو وہ لوگوں کو ڈرا دیں گے جس طرح پہلے ڈرایا تھا, اور میرے خیال میں جتنے بھی ہم نے آپریشن کیے ہیں اور جو کامیابی ملی ہے اس کو ریورس. تو بگڑ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ سارے سیف ہیونز جو ہیں یہ کراس دا بارڈر ہے اور ہمارا لیوریج بڑھ رہا ہے, افغان حکومت کے ساتھ بڑھ رہا ہے, ان کے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ ہے, ہمارے طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا لیوریج ہے, پھر اب افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, اب امریکنز وہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ کیوں نہیں فیکٹر کر رہا؟ آخر وہ جگہ استعمال ہو رہی ہے ہماری فوج پہ حملے کے لیے ڈے ان ڈے آؤٹ, وہ فیکٹر کیوں اس وقت نظر نہیں آ رہا؟ میرے خیال میں امریکنز خود ان کی تمام سی آئی اے وہاں پر ان کو موجود ہے, اور میرے خیال میں ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں انڈیا کیا کر رہا ہے, ہم ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو سارا کچھ پتہ ہے. یہ جو ڈیزائن ہے یہ انہی کا بنا ہوا ہے. اگر اس کے لیے وائس آف امریکہ کا ڈیوا ریڈیو استعمال ہو رہا ہے تو اس سے آپ سوچیں یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ تو نہیں ہے. یہاں سے جتنے آپ کے بھاگے ہوئے بگوڑے ہیں وہ وہاں پر جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں. یہاں پر ملک کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ان کا اینکر یہ ماروی سرمد بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا کہ ہم کس چیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایک ملک کی انٹرنل پولیٹکس سیاست ہوتی ہے اور ایک سٹیٹ سیکیورٹی ہوتی ہے, یہ دونوں مختلف ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کا اپنا ایک بہت میسو ایکسپیرینس ہے سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے, اور یقیناً بالکل درست فرما رہے تھے کہ شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان میں جس طرح سے ٹیررسٹ سٹرائک ہو رہی ہیں, ہماری فوج پہ حملے اور مسلسل ہو رہے ہیں, آفیسرز جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کا خیال یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے, جو ہماری سیکیورٹی حکمت عملی ہے وہ شاید کام نہیں کر رہی. اس کے لیے ہمیں سختی بھی کرنی پڑے گی اور بھرپور انداز سے جوابی کارروائیاں کرنی ہوں گی. اس کے مضمرات کیا ہیں, اس کی پشت پہ کون ہے, اس بارے میں بھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب نے اپنے ویوز کا اظہار کیا. خبر شبیک اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرح سے سخت پھنسے ہوئے نیب کے ساتھ. کل ان کا مشتہر تو نہیں ہوا لیکن نیب میں حاضری ہوئی جہاں پر ایک نیا کیس ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے. درجنوں انفارمیشن آفیسرز میرٹ کے بغیر بھرتی کیے اور پھر خود ہی ان کو مستقل بھی کر دیا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیب کے حوالے سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کے خلاف نیب کی جانب سے ایک اور ریفرنس تیار ہو رہا ہے. کل مراد علی شاہ نیب کراچی میں پیش بھی ہوئے جہاں ان سے محکمہ اطلاعات سندھ میں غیر قانونی اور میرٹ اور قواعد کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے افسران کی بھرتیوں سے متعلق انکوائری کی گئی. نیب کے مطابق سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں 45 افسران کی کانٹریکٹ پہ بھرتیاں کی گئی تھی اور بعد میں انہی آفیسرز کو مراد علی شاہ نے مستقل بھی کر دیا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے بھرتیوں اور بعد میں مستقل کیے جانے کے عمل میں سندھ پبلک سروس کمیشن کو مکمل طور پر بائی پاس کر دیا گیا. محکمہ اطلاعات سندھ نے اکتوبر 2012 میں اخبارات میں اشتہار دے کر محکمے میں گریڈ 17 کے انفارمیشن آفیسرز کی خالی 30 اسامیوں کے لیے کانٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتیاں کی تھی, درخواستیں طلب کی تھی اور اس بھرتی کے لیے قواعد کے مطابق ماسٹر ان ماس کمیونیکیشنز کی ڈگری ضروری قرار دی تھی. لیکن بعد میں اچانک من پسند سفارشی امیدواروں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے قواعد کے برخلاف مطلوبہ تعلیمی قابلیت کو تبدیل کر دیا گیا اور اسی حوالے سے اس بنیادی تبدیلی کو سامنے رکھتے ہوئے امیدواروں کو اہل بھی قرار دے دیا گیا. اسی دوران 30 کے بجائے 45 افسران کو نوکریوں پر رکھ لیا گیا. ہم نے جون 2017 میں اس اسکینڈل کو اپنے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا تھا. سندھ حکومت نے پبلک سروس کمیشن کو بائی پاس کر کے محکمہ اطلاعات سندھ میں خلاف ضابطہ بھرتی ہونے والے 39 افسرز کو مستقل کر دیا ہے اور یہ ایک غیر قانونی عمل ہے. گریڈ 17 کے انفارمیشن آفیسرز کو سابق وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے 2012 میں بھرتی کرا دیا تھا اور سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے ان بھرتیوں میں تعلیمی قابلیت میں تبدیلی کے لیے ان سرکاری قواعد کا حوالہ دیا تھا جن کا سرکاری رولز میں
وجود ہی نہیں ہے۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو سیکٹری سروسز کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی سفارش پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کانٹریکٹ پہ بھرتی تمام آفیسرز کو اب ریگولرائز بھی کر دیا ہے۔ اسی کیس میں شرجیل میمن 3 سابق اور ایک موجودہ سیکٹری اطلاعات بھی زیر تفتیش ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف نیب کے 6 ریفرنسز تیار ہیں، جن میں سندھ روشن پروگرام، ٹھٹا شوگر ملز کے سستے داموں فروخت، نوری آباد پاور پلانٹ، بیمار صنعتوں اور شوگر پر سبسڈی، غریب کاشتکاروں کے نام پر ٹریکٹر سبسڈی، 19 ارب روپے کا گندم اسکینڈل شامل ہے۔ یہ تمام ملا کے اربوں روپے کے گڑبڑ کے معاملات ہیں۔ مراد علی شاہ 5 مرتبہ نیب راولپنڈی اور 2 بار نیب کراچی اور 1 بار نیب سکھر میں بھی پیش ہو چکے ہیں۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے نیب میں، اب اس میں کیا تیزی آئی ہے، کیا اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ کیا اپنے منطقی انجام یعنی کہ پراپر ریفرنس بننے کی طرف جا رہا ہے؟ جی خان صاحب، یہ اس کی اپروول ہو گئی ہے انکوائری کی، اور جو ہماری انفارمیشن ہے کہ نیب ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا ٹھوس ریفرنس بننے جا رہا ہے۔ اور سید مراد علی شاہ صاحب کو جس معاملے پہ طلب کیا گیا، جو اس پہ خاص طور پہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ 2017 میں پہلے تو سید مراد علی شاہ صاحب، سید قائم علی شاہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب نے 2012 میں ان لوگوں کو بھرتی کیا۔ قواعد میں گنجائش ہی نہیں تھی کہ معیار تعلیم چینج کریں، اور انہوں نے معیار تعلیم تبدیل کر دیا۔ اور پھر مراد علی شاہ صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ 2017 میں جب آپ نے ان کو ریگولر کیا تو ان کو کانٹریکٹ پہ بھرتی کردہ لوگوں کو ریگولر کرنے کے بجائے آپ نے یہ پوسٹ پبلک سروس کمیشن کو کیوں نہیں بھیجی؟ کیونکہ ریگولر بھرتی کا جو گریڈ 17 کا جو پاور ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کی ہے۔ تو مراد علی شاہ صاحب نے ان کا یہ جواب دیا کہ جی ہمارا 2013 میں ایک سندھ اسمبلی نے قانون منظور کیا تھا کانٹریکٹ کی ملازمین کو بھرتی کرنے کے لیے، اور کہ ایک اسکروٹنی کمیٹی ہم نے بنائی تھی سیکٹری سروسز کی سربراہی میں، انہوں نے اس قانون کے مطابق سفارش کی اور میں نے بھرتی کر دی۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو ان کی بنیادی بھرتی تھی وہی غیر قانونی تھی، اس کے میں جو تعلیمی معیار ان کو جو مقرر جو تبدیلی کی گئی وہی غیر قانونی تھی، تو پھر آپ نے اس کو دیکھے بغیر اور آپ نے لوگوں کو ریگولر کر دیا۔ تو یہ ایک بنیادی الزام ہے جو مراد علی شاہ پر ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، اس کے علاوہ یہ تو وہ معاملہ ہے جو کہ ابھی یعنی کہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن یہ باقی جو کیسز ہیں 5-6 جن کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا، یہ تو سب میچور ہو چکے ہیں مراد علی شاہ کے خلاف، اب ان پہ ریفرنسز فائل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیب اب اس کو ڈسکس کر رہی ہے کہ ان میں کسی بھی معاملے میں وہ چاہے تو گرفتار بھی کر سکتے ہیں مراد علی شاہ کو۔ جی خان صاحب، اس میں خاص طور پہ جو روشن سندھ پروگرام ہے وہ میچور اسٹیج پر ہے، جس میں 7 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، اور اس میں مختلف ملزمان جو ہیں وہ پری بارگین بھی کر کے آئے ہیں۔ نوری آباد کا جو پاور پلانٹ کا پروجیکٹ ہے اس میں بھی ملزمان کوئی 2.5 ارب روپے کی پری بارگین کر کے آئے ہیں، یعنی اعتراف جرم کر کے آئے ہیں۔ یہ 2 ریفرنسز تو بالکل میچور اسٹیج پر ہیں۔ اور باقی جو سبسڈیز والے کیس ہے، ایک ٹریکٹر سبسڈی والا کیس ہے جس میں سید مراد علی شاہ کو ادھر بلایا گیا تھا، اور پھر یہ گندم والا جو کہتے ہیں، یہ 3 ریفرنسز ایسے ہیں۔ اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ انہی جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ کیسز سے منسلک ہیں، جس میں پورا اومنی گروپ، اور پھر اومنی گروپ تو چلاتا ہی تھا حکومت سندھ، سوائے اس کے جو ابھی آج بھرتی والا اس سے منسلک نہیں ہے۔ باقی جو جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان کا کسی نہ کسی طرح سے وہ ان سے، اور گندم والا جو کیس ہے اس کا بھی اومنی گروپ سے تعلق نہیں بنتا۔ باقی 5 ریفرنسز جو ہیں، جو 5 کیسز ہیں، سبسڈیز والے کیسز، روشن سندھ کیس، ان کا جو نا جعلی بینک اکاؤنٹ سے تعلق ہے، وہ ان میں انہوں نے اپنی خدمات اومنی گروپ کے لیے سر انجام دی، تو اسی وجہ سے ان پر یہ ریفرنسز بن رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں کل سیاسی اکھاڑا سجے گا۔ گجرانوالہ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس یہاں سے قومی اسمبلی کی تمام نشستیں حاصل ہیں۔ گجرانوالہ کی پوری پارلیمنٹری سپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی 11 جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت مخالف تحریک کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے۔ حکومت اپوزیشن کے جلسے جلوس میں رکاوٹ نہ ڈالنے پر کاربند ہے، اور یہ حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ نہ جلسے پہ نہ جلوس پہ کوئی پابندی لگائی جائے گی، بلکہ آج حکومت اور اپوزیشن کی خواہش پر جلسے کا باقاعدہ
इजाज़तनामा भी हुकूमत ने जारी कर दिया है और PDM के ऐलान करदा 7 जलसों की सीरीज़ का ये पहला जलसा गुजरावाला में हो रहा है। इसमें शिरकत के लिए मरियम नवाज लाहौर से रैली की शक्ल गुजरावाला जाएंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी लाला मूसा से गुजरावाला पहुंचेंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी लाहौर से मगर अलहदा जुलूस जामिया अशरफिया से लीड करेंगे नमाज जुमा के बाद। उसके बाद ये तमाम काफिले गुजरावाला पहुंचेंगे। यकीनन कोरोना की मुमकिना नई लहर के ज़माने में जलसे, जुलूस, अवामी हुजूम, समाजी फासले की खिलाफ वर्जी कोरोना वबा को फैलाने का सबब बन सकती है। गुजरावाला की ज़िला इंतज़ामिया ने क़वाइद व ज़वाबित के तहत ही जलसे की इजाज़त दी है। अपोजिशन जमातों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से 3 अक्टूबर को गुजरावाला के जिन्ना स्टेडियम में 16 अक्टूबर के लिए हुकूमत मुखालिफ जलसे की दरख्वास्त दी थी। आज डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने जलसे की इजाज़त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया और PDM के दरमियान जलसे में SOPs, क़वाइद व ज़वाबित और शराइत पर मबनी 28 नुकाती मुआहदा तय पाया है और PDM की जानिब से इकरारनामा जमा करवाने पर ही जलसे की इजाज़त दी गई है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि 16 अक्टूबर को जिन्ना स्टेडियम में शाम 5 से 11 बजे तक जलसे की इजाज़त होगी। चीटी रहेंगे। जलसे के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। मास्क के बगैर कोई शख्स जलसा गाह में दाखिल नहीं होगा। शुरका को डिसइंफेक्टेंट गेट से गुजारा जाएगा। जलसे के मुंतज़मीन हर शख्स को सैनिटाइज़र भी फराहम करेंगे। जलसे के शुरका की नशिस्तों के दरमियान 3 से 6 फीट का फासला रखना ज़रूरी होगा। मुआहदे के मुताबिक पुलिस रैली में खड़ी किसी भी गाड़ी को हिफाजती मकासद के लिए चेक कर सकती है। किसी भी कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले या मुजरिम करार पाए जाने वाले फ़र्द को रैली में हिस्सा लेने या आवाम से खिताब करने की इजाज़त नहीं होगी। PDM का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी जगह से तकरीर नहीं करेगा। आइनी इदारों, मुसल्लह अफवाज और अदलिया के खिलाफ तकारीर के अलावा रियासत मुखालिफ काबिल एतराज़ इश्तियाल अंगेज़ नारों पर भी सख्ती से पाबंदी आयद की गई है। मुआहदे में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि जलसागाह में असलहे की नुमाइश और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। मुंतज़मीन पंडाल में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाएंगे और अवामी नज़्म व ज़ब्त की बहाली के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करेंगे। खिलाफ वर्जी पर जलसा इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और जलसे का इजाज़तनामा फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया, गुजरावाला रिवायती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पंजाब में मजबूत तरीन गढ़ है। 2018 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। पूरे के पूरे अरकान जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते थे। कल के जलसे की मेज़बानी भी मुस्लिम लीग नून कर रही है। ये अहम इब्तिदा है अपोजिशन कैंपेन की। इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बराह रास्त जाते हैं गुजरावाला और लाहौर, जहाँ से कल 2 जलसे निकलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जुलूस निकलेंगे। एक को लीड करेंगी मरियम नवाज शरीफ और एक को मौलाना फजलुर रहमान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम, हमारे ब्यूरो चीफ हैं गुजरावाला में, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा मौजूद हैं बाबू सागो में लाहौर में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम, पहले आप बताइएगा कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत मजबूत एक मुआहदा हुआ है मुंतज़मीन के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान कि कोविड का ख्याल किया जाएगा। जलसे में क्या होगा, कोई ऐसा शख्स जो कि वहाँ मौजूद नहीं होगा, खिताब नहीं करेगा, गोया कि नवाज शरीफ साहब खिताब नहीं करेंगे। आपको ओवरऑल क्या लगता है माहौल के जैसा तय किया जा रहा है, दोनों पार्टीज चाहती हैं कि वैसे ही हो और अमन व अमान के साथ ये चीज़ जो है ऐसे तरीके से मुकम्मल हो जाए? जी कामरान खान साहब, गुजारिश ये है कि ये जो मुआहदा रात इन दोनों के माबैन हुआ, दोनों फ्रीकैन के, इसमें दस्तखत तो यही किए गए जब उस दस्तावेज़ पर दस्तखत किए नवाज़ लीग के मुकामी कायदीन ने, जो कि यहाँ पर मेज़बान भी हैं इस जलसा के कल, तो उन्होंने एतराफ़ तो किया कि हम इन तमाम शराइत पर कारबंद रहेंगे, लेकिन उनका अमली तौर पर इस पर कारबंद रहना इन शराइत पर जो है वो नामुमकिन है। वो इसलिए कि SOPs जो हैं कोविड के, उस हवाले से ही अगर हम देख लें तो आप देखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंबोह कसीर होगा। जब आवाम का हुजूम होगा तो वो किस तरह आपस में वो सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रख सकेंगे। बाकी यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं जलसा के, उन्होंने ये तो कहा है, वो आज भी कह रहे हैं कि हम खुद मास्क वगैरह जो हैं वो सारे तकसीम करेंगे और हम यहाँ पे सैनिटाइज़र वॉक थ्रू गेट्स भी इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे। उसके अलावा भी जितने भी
SOPs ہیں ان پر عمل پیرا ہم ہوں گے، لیکن ابھی تک تو یہاں پہ ایک تو سیٹنگ ارینجمنٹ نہیں ہو سکا. کرسیاں 3-4 فیٹ دور اگر بچھائی بھی جاتی تو پھر بھی کیا لوگ انہی پر بیٹھے رہتے. جب ایک عوام کا ہجوم ہو جائے جی تو وہ پھر کاربند نہیں رہا کرتا ان شرائط پر یا ان اصولوں پر جو ان کے مابین چلے کم آپس از کم میں طے زبانی کی طور گئی پہ ہے. کل زبانی طور پہ تو یہ گفتگو ہوئی ہے اور اس پہ باقاعدہ تحریری طور پہ اس کو قلم بند بھی کیا گیا ہے اور اس پہ سائن کیے ہیں جناب خرم دستگیر خان نے. ہمارے ساتھ ابھی موجود بھی ہوں گے. حسن رضا آپ یہ بتائیے گا کہ لاہور سے 2 جلوس نکلیں گے، ایک مریم نواز نکالیں گی اور ایک جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نکالیں گے. ان کے راستے بھی علیحدہ ہوں گے، وقت بھی علیحدہ ہوگا اور پھر ان کے جو اپنے اپنے کارکنان ہیں جو کہ علیحدہ جلوس لے کے نکلیں گے. یہی پلان ہے کل؟ جی بالکل خان صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہی پلان ہے. جمعیت علماء اسلام فیض جو ہے مولانا فضل الرحمان ان کا ایک الگ پلان مرتب کیا گیا ہے کہ کس طرح اور کہاں سے مریدکے سے لوگ ان کے جو ہے وہ جلوس میں شامل ہوں گے. شادرہ سے کچھ افراد شامل ہوں گے اور دیگر جگہوں سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے جلوس میں جو ہے کارکن شامل ہوں گے. اسی طرح جو مسلم لیگ نون کا یہاں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اور یہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ سب سے بڑا جلسہ اور ریلی جو ہے وہ مریم نواز کی جانب سے نکالی جائے گی اور وہ جاتی عمرہ سے بذریعہ رائیون روڈ بابو صابو پہنچے گی اور یہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا. جہاں پر موجود ہوں اور یہی روڈ کو جو ہے وہ بند بھی کیا جائے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کنٹینر بھی لا کر کھڑے جو ہے کرنا شروع کر دیے ہیں. اسی طرح یہاں سے نکلیں گی شادرہ کے درمیان میں 3 جگہوں پر جو ہے وہ پنجاب پولیس کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے تیاری کی گئی ہے کہ وہاں پہ راستے بند کرنے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ جائیں گی مرید کے اور وہاں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا. جو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ تو 21 پوائنٹ ہیں جہاں پر خوش آمدید کرنے کے لیے ویلکم پوائنٹ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں مریم نواز کے لیے اور ان کے پورے جلسے کے لیے. مریم نواز کی جانب سے یہ کارکن اور رہنماؤں کو جو ڈائریکشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 5000 کا ٹاسک جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ وہ جاتی عمرہ سے ان کے پورے قافلے کے ساتھ روانہ ہوں گے. لیکن دوسری جانب جو پنجاب پولیس کی جانب سے بھی تقریباً 1430 افراد کی جو ہے وہ فہرست تیار کی گئی ہے جن میں سے لاہور کے جو پولیس کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ معلومات ملی ہے کہ تقریباً اب تک 70 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. جو 1430 جو ہے وہ پورے پنجاب کے ہیں اور مختلف اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن کچھ کے خلاف. ٹھیک ہے، یہ لاہور کا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اوورآل آپ کیا فیل کر رہے ہیں گجرانوالے میں کہ ایک تو یہ کووڈ کے انتظامات ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ امن و امان کی فضا رہے، کوئی تصادم نہ ہو، کوئی تشدد نہ ہو. یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسلحہ وغیرہ کا کوئی نظر نہیں آئے، استعمال obviously نہ ہو. تو چلیں کسی بھی انداز میں ہو، ایک پرامن ماحول میں یہ پورا معاملہ نمٹ جائے کل رات گئے تک جس وقت بھی ہونا ہے. آپ کو کیا خیال، آپ کو لگتا ہے کیسا ہو جائے گا؟ جی لگتا تو ایسے ہی ہے کیونکہ سیکیورٹی جو ہے اس کے میئرز بہت زیادہ اپنائے ہوئے ہیں انہوں نے. ہماری جو ضلعی انتظامیہ اور پولیس ہے 7000 لوگ جو ہیں پولیس فورسز کے وہ یہاں پہ کل ڈیپیوٹ کیے گئے ہیں، ڈیوٹی دیں گے. گجرانوالہ کی نفری کے علاوہ دیگر اضلاع سے بھی نفری یہاں منگوائی تو گئی ہے لیکن اسٹیڈیم کے جو اندرونی سارا جو علاقہ ہے جو اندر کا حصہ ہے اس میں سارا انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی آپ نے خود کرنی ہے. وہ جلسے کی جو انتظامیہ ہے وہ خود ہی کریں گے. وہ اب اس سے کیسے نپٹیں گے کیونکہ وہ پروفیشنل ہوتے نہیں ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. ایک ضمنی سوال ہے، یہ جب پورے پنجاب سے لوگ اس طرح سے یہاں آئیں گے اور پھر میزبانی جو ہے وہ گجرانوالہ کر رہا ہے، خرم دستگیر خان صاحب وغیرہ کر رہے ہیں، تو ان کے خورد و نوش کا بھی انتظام کیا ہوگا نا؟ اتنی طویل فاصلے سے لوگ آئیں گے پھر رات گئے تک یہاں ٹھہریں گے. کیا ہے آج بھی سارا دن یہاں پہ کھانا وغیرہ چلتا رہا. کارکنان آ کر اگر یہاں پہ مصروف رہے اور یہ جو جلسہ گاہ ہے اس کی تیاریاں ہوتی رہیں تو ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ کھانا لے کے وقفے سے یہاں پہ آتے رہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے. صبح بڑا پرتکلف ناشتے کا بھی اہتمام کر رکھا ہے. ہمارے یہ جو نواز لیگ کے مقامی قائدین اور ورکرز ہیں وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں، بڑے پرجوش ہیں اس حوالے سے. چلیں تو اچھی بات ہے، ایک اچھا سا ایک ماحول ہوگا جس میں لوگ کھا پی رہے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں بڑا گجرانوالہ کا بڑا مشہور ناشتہ ہے، وہ سب لوگوں کو سرو بھی کیا جائے گا. حسن رضا آپ یہ بتائیے گا کہ ویسے اوورآل جو پنجاب حکومت کی پالیسی ہے، جو انتظامات ہیں، جلوس کو کہیں روکنے کا مریم نواز کے یا فضل الرحمان صاحب کے، وہ تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. رائٹ لیفٹ سے اس کو
ریگولیٹ کیا جائے وہ ایک الگ بات ہے، اور پھر جب یہ لوگ دوپہر سے نکلیں گے رات تک پہنچیں گے تو راستے میں کھانے پینے کا بھی تو انتظام رہے گا نا ان دونوں جلوسوں کے لیے۔ جی بالکل خان صاحب، متعدد جگہوں پہ جہاں پہ سٹال لگائے جائیں گے، اور خاص طور پہ جو چیئرمین اور سابق وائس چیئرمین ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں، ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ متعدد جگہوں پہ جوس اور اسی طرح پراٹھے اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ ان کو فراہم کریں گے۔ اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے متعدد جگہوں جو ہے ممبران اسمبلی ان کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ جاتی عمرہ سے لے کے گجرانوالہ پہنچنے تک تمام کے تمام افراد جو ریلیوں میں جو ہے وہ ریلی میں شامل ہوں گے، ان تمام افراد کو جو ہے وہ چیزیں فراہم کی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم، گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ تھے، سید حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ اب اس پورے جو ایونٹ ہے اپوزیشن کا، متحدہ اپوزیشن کا پہلا ایونٹ اپنی تحریک کا، اس کے جو میزبان ہیں، جو اس کے سب سے بڑے منتظم ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے گجرانوالہ میں ایک سیاسی ستون بھی ہیں اور وہاں کی بہت امپورٹنٹ سیاسی فیملی کے رکن ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر قائد اور سابق وفاقی وزیر جناب خرم دستگیر خان ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ گجرانوالہ تو ویسے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا شہر ہے اور یقیناً الیکشنز میں 100% سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس شہر کو، مگر یہ جو پہلو میں دیکھ رہا ہوں کہ انتظامیہ کے درمیان اور آپ لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اور اس میں جو نکات طے کیے گئے، خاص طور پہ کرونا کے حوالے سے جو معاملات ہیں، یہ کافی حوصلہ افزا ہیں۔ آپ یقیناً اس کا حصہ ہیں نا؟ جی بالکل حصہ ہیں، اور انشاءاللہ عوام کی فلاح کے لیے ہی یہ تمام جلسہ کیا جا رہا ہے، تو ان کی صحت کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو ہم نے کہا بھی ہے کہ ہم سینیٹائزر واک تھرو گیٹس لگائیں گے، ہر آنے والے شخص کو ماسک فراہم کریں گے، سینیٹائزر کی فیسلٹی پرووائڈ کریں گے، اور جو کرسیوں کے درمیان جو مناسب فاصلہ ہے اس کو بھی مینٹین کیا جائے گا، اور اسی کو سامنے رکھ کر یہ تمام جلسہ اس وقت اس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب اس میں ایک اور چیز جو ابھی میں نے یہ معاہدہ دیکھا، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو رہنما پی ڈی ایم کے اپوزیشن کے جلسہ گاہ میں موجود ہوں گے صرف وہی خطاب کریں گے، کوئی ٹیلی فونک خطاب نہیں ہوگا، گویا کہ نواز شریف صاحب خطاب نہیں کریں گے۔ کیا یہ بھی طے ہوا ہے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ٹیلی فونک خطاب نہیں ہو سکتا، وہ باقاعدہ انٹرنیٹ کا جو لنک ہے اس کے ذریعے بھی نواز شریف انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ جو کوئی کہیں کہ جی وہ سزا یافتہ ہیں، لیکن ہماری نظر میں وہ انتقام یافتہ ہیں۔ تو یہ جو اس معاہدے کی جو نقل ہمارے سامنے ہے، جس میں یہ بات ہے کہ کوئی اگر کسی عدالت سے مجرم قرار پایا ہے، یا یہ کہ جو شخص پی ڈی ایم کے اس جلسے میں موجود نہیں ہے وہ خطاب نہیں کر سکتا، تو اس میں آپ شامل نہیں ہیں؟ کیا اس پہ دستخط تو ہیں؟ جی ہمارے دستخط ہیں، لیکن پاکستان کا آئین جو جس آزادی اظہار کی گارنٹی کرتا ہے اس کے تحت ہی یہ سارا معاملہ ہونا ہے۔ اگر ہمیں خود احساس ہوگا کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے، لیکن یہاں ابھی تک تو مکمل منصوبہ ہے کہ میاں نواز شریف خطاب کریں گے، اور مگر اس میں صراحت سے لکھا ہوا ہے حصہ ڈالیں گے کہ صرف وہ خطاب کریں گے جو کہ اس جلسہ گاہ میں موجود ہے۔ آپ کے پاس بھی کاپی ہے، اس میں بالکل صراحت سے صاف لکھا ہوا ہے یہ بات۔ جی تو یہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جو جلسہ گاہ میں موجود لوگ ہیں صرف وہی خطاب کریں گے۔ جی تو جو انشاءاللہ جو 11 پی ڈی ایم کے قائدین ہیں ان سب کی تقاریر ہوں گی، اور وہ پی ڈی ایم کے اغراض و مقاصد پر بات کریں گے۔ تو نواز شریف صاحب تو پھر نہیں کر سکیں گے نا؟ جی یہ کوئی کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس جلسے کے دوران فیصلہ کیا جائے گا تمام پی ڈی ایم قائدین کی مشاورت سے۔ اچھا، اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، قومی اداروں کے حوالے سے ان پر تنقید نہیں کی جائے گی، ان پہ تنقیدی پہلو نظر نہیں آئے گا، یہ اس پہ منوان عمل ہوگا؟ جی یہ آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کی کلوز 19 ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے اس میں بھی یہی باتیں درج ہیں۔ تو جو آئین کہتا ہے کلوز 19 میں ہم اس کے پابند ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ اور آپ کی یقیناً یہ بھی آپ نے ایگری کیا ہے اور انتظامیہ نے کہ
اسلحہ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی سسپیکٹ وہیکل ہے وہ چیک ہوگی. سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک طرف کرونا سیکیورٹی اور ایک جانب آبویسلی جو فزیکل سیکیورٹی یا لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے سیکیورٹی ہے، اس میں بھی آپ نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی قسم کے ویپنز وغیرہ نہیں ہوں گے. جی بالکل بھی نہیں ہوں گے، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. یہ ایک پرامن جلسہ ہے عوامی غم و غصے کے اظہار کا، جو قاتل مہنگائی اس حکومت نے کی ہے، جو کشمیر کی چوری ہوئی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور جو ایک خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسی کا انہدام ہے، اس کے خلاف احتجاج ہے. اور بلا شبہ جو پاکستان میں جمہوری اور آئینی طور پر ہم کمزور ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وفاق کمزور ہو رہا ہے، اس کو طاقت دینے کے لیے عوام کی طاقت ہے. اور انشاءاللہ وہ طاقت بہت بڑھ میں کل ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے. اور پاکستان کے عوام کا اپنے آئین کے پیچھے کھڑا ہونا اور اس کے وعدے کو پورا کروانے کی خواہش کرنا کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس کے لیے تمام جد و جہد ہے. اچھا، اس میں کیا آپ کی کاوش ہے؟ آبویسلی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 11 بجے تک یہ جلسہ ختم ہوگا، لیکن اینی ویز یہ بتائیے گا کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ دوپہر کے بعد روانہ ہوں گے مولانا فضل الرحمان لاہور سے ایک ریلی لے کے، مریم نواز شریف صاحبہ ایک علیحدہ ریلی لے کے نکلیں گی، اور لالا موسیٰ سے بلاول بھٹو آئیں گے. ظاہر ہے کہ یہ سڑکوں پہ اس سلسلے میں بہت رش ہوگا، اور پھر جب یہ ریلیز چلتی ہیں ان کی رفتار بہت سلو ہوتی ہے، تو آپ اس کا خیال کریں گے کہ رات گئے تک یہ لوگ پہنچیں اور پھر اس کے بعد یہ صبح تک جلسہ چلتا رہے یا واٹ ایور؟ یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ جو جلسے پہنچے، جلوس چلیں، یہ وقت پہ پہنچے؟ جی ہماری تو بہت خواہش ہوگی کہ یہ جلسہ اپنے وقت پر ہو، لیکن خان صاحب جس طرح فیض نے کہا تھا، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. تو جب دریا جھوم کے اٹھیں گے سڑکوں پہ، تو عین وقت پر اگر ہمیں محسوس ہوا کہ تاخیر ہو رہی ہے، تو انتظامیہ کو مزید ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے اپنے وقت سے آگے جا رہا ہے، اس کی اجازت دی جائے. کیونکہ عوام کی اگر بہت بڑی تعداد موجود ہے اپنے قائدین کے استقبال کے لیے، اور ایک پرامن سیاسی اجتماع ہو رہا ہے، اس کی تو سب سے اپنی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے. اس جمہوری اور ہماری سیاست کا، ہماری جمہوریت کا یہ ایک بہت اچھا، آبویسلی ایک اپوزیشن کا اپنا ایک احتجاج، اور پھر بھرپور احتجاج، پھر اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھا ہونا، پھر ریلیز بھی ہونا، جلوس بھی ہونا، یہ سب کچھ بہت ہی احسن پہلو ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو ایک آپ لوگوں نے ایک اس کا ضابطے بنائے ہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کے، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں کہ جلوس آئے، جلسہ ہو، خطاب ہو، تقریریں ہو، اور اس کے بعد لوگ پرامن طریقے سے تمام چیزیں ہو جائیں اور پھر منتشر ہو جائیں. اللہ کرے ایسے ہی ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. آبویسلی اس کو بہت ویلکم کرنا چاہیے، اور بہت خوشگوار معاملہ ہے یہ. جی لیکن یہ خوشگوار آج ہم کہہ سکتے ہیں جب صبح 5 بجے کامران خان صاحب بالآخر 12 دن پہلے درخواست فائل کی تھی 3 اکتوبر کو، لیکن آج صبح ہمیں فجر کے وقت اذانیں ہو رہی تھی جب وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا گیا. تو اس حکومت نے بڑے بغض کا اور کینہ کا اور تنگ نظری کا، ہو سکتا ہے خان صاحب انہوں نے سوچا ہو کہ فجر کی نماز ہے، برکت کا وقت ہے، اس کا انتخاب کیا جائے، اس اچھی ابتدا کا، کہ باقاعدہ آپ کو اس کی تصدیق کی جائے. خان صاحب دیکھیے، کارکنوں کو گرفتار کرنا، ہراساں کرنا، کارنر میٹنگز کو لاک کرنا، ہماری کرسیاں اٹھا کر لے جانا، لوگوں کو حوالات میں ڈالنا، یہ برکت نہیں ہے، یہ بے برکتی ہے. اور اسی بے برکتی کے خلاف ماضی میں ہماری حکومتیں بھی رہی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ الزامات لگائے جا سکتے ہیں. لیکن یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی جمہوری اور آئینی تاریخ میں ایک نیا باب لکھنا ہے، جو عوام کے حقوق اور ان کے جو آئینی طور پہ ان کو جو لبرٹیز حاصل ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک پراسپرس اور گروئنگ کنٹری بنایا جا سکے. یقیناً یہ بہت احسن پہلو ہے اس تمام معاملے کا. بہت نوازش، بہت شکریہ جناب خورم دستگیر خان گجرانوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے. ستون ہیں گجرانوالہ، ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا، اور خود خورم دستگیر خان صاحب گجرانوالہ کی سیاست کا. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے جس وقت یہ جلسے جلوس کا ماحول بن رہا ہے. ایک اتفاق کی بات ہے اور انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر لگتا ہے کہ ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. صورتحال قابو سے باہر نہیں ہے، مگر 100% قابو میں بھی نہیں ہے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس قسم کے ماحول میں
اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، حکومت پاکستان نے کرونا صورتحال سے کافی بہتر انداز میں نمٹا اور کرونا کے 95% مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، مگر کرونا کی دوسری لہر کا خطرہ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح سے اب پاکستان میں بھی منڈلا رہا ہے۔ یہ مہلک وبا ہماری دہلیز پر کھڑی نظر آتی ہے۔ کرونا کیسز اور اموات روزانہ بڑھ رہے ہیں۔ کل کرونا کے 756 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 13 افراد انتقال کر گئے۔ ہر لحاظ سے پاکستانیوں کو مزید چوکنا اور مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی دوران اپوزیشن جماعتیں کل سے اپنی تحریک کا آغاز کر رہی ہیں۔ گجرانوالہ میں جلسہ ہوگا، لاہور سے 2 جلوس نکلیں گے، ایک لالا موسیٰ سے جلوس نکلے گا، جیسے کہ بھی ہم نے آپ کو وقفے سے قبل بتایا۔ لیکن خرم دستگیر خان، پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما، اس پورے معاملے کے منتظم، ان کا کہنا یہ ہے کہ وعدہ کیا ہے حکومت کے ساتھ اپوزیشن کی انتظامیہ نے کہ ہر لحاظ سے کرونا جو SOPs ہیں اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی انوکھا منظر ہوگا کہ کرونا کے حوالے سے جلوس نکلیں گے، کرونا پابندیوں کو برقرار رکھتے ہوئے جلسہ ہوگا، جلسہ گاہ میں سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی، تمام لوگ ماسک پہنے ہوئے ہوں گے اور ایک فاصلے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور ایسا ہی ہوگا جب جلسہ گاہ میں لوگوں کو لایا جائے گا۔ لیکن اس وقت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام اشارے شواہد بتا رہے ہیں کہ کرونا پاکستان کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ آپ ایک پینڈیمک میں سے گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں شک ہونا چاہیے۔ ریسرجنس ہو رہی ہے دوبارہ۔ آج سے اگر 10 دن پہلے کی میں بات کروں تو کرونا کے کیسز جو تھے وہ کم ہو کے 50 اور 55 پہ پہنچے ہوئے تھے۔ آج کی اگر میں بات کروں تو 223 کیسز جو ہیں، پنجاب کی بات کر رہی ہوں، 223 کیسز۔ بہت ہمارے دن ایسے گزرے جہاں کوئی فوتیدگی نہیں ہوئی، پھر آہستہ آہستہ 2، 4 اور آج تکلیف دہ بات ہے 11 لوگ جو ہیں فوت ہو گئے۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ وبا ہے وہاں اجتماعوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے باوجود I was one of the biggest supporters کہ بالکل پابندی نہ لگائیں، یہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ ضرور اکٹ کریں اپنا، لیکن اگر اکٹ کرنا ہے تو SOPs فالو کریں۔ آج وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور NCOC کے سربراہ اسد عمر نے ٹویٹ کی کہ گزشتہ روز ملک میں کرونا کے 2.37% کیسز مثبت آئے۔ 50 دن میں یہ سب سے مثبت شرح ہے، سب سے زیادہ شرح ہے۔ آخری مرتبہ 23 اگست کو یہ شرح ریکارڈ ہوئی تھی۔ NCOC کے سربراہ نے خبردار کیا کہ اس ہفتے کے ابتدائی 4 دنوں میں کرونا سے اوسطاً روزانہ 11 اموات ہو رہی ہیں، جو 10 اگست کے ہفتے کے بعد سے سب سے زیادہ ہیں۔ ایک جانب سپٹمبر کے وسط سے کرونا کیسز بڑھنے کی وجہ سے پنجاب اور سندھ میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے اور عوامی اجتماعات اور شادی ہالز میں تقاریب سے متعلق نئی گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئی ہیں۔ ہفتہ وار بازاروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 36 اضلاع کے 856 مقامات پر مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ کل بھی کرونا سے ہونے والی اموات 13 میں سے 7 افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے رہا۔ عوامی بھیڑ اور جمع غفیر سے کرونا کی وبا پھوٹنے کا خدشہ ہے، لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کے جماعتیں کل یہ بہت بڑا اپنا اجتماع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے جو وعدے کیے گئے ہیں، جو انتظامات کیے گئے ہیں، اس پہ عمل کیا جائے، ورنہ یہ صورتحال یقیناً بہت بڑا خطرہ ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت اور فوکل پرسن برائے کرونا جناب ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نمبرز جو آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو کل کے نمبرز آج ہمارے سامنے آئے، یہ کافی تشویشناک ہیں۔ جیسے آج NCOC کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمارا جو ڈیٹیکشن ریشو تھا وہ 2% سے بڑھ کے 2.37 ہو گیا ہے۔ ہماری فرٹیلیٹیز بھی جو ہیں وہ اچانک بڑی ہیں۔ بالکل جی، یہ آپ نے کریکٹ فگرز بتائی ہیں اور یہ ٹرینڈ ہمیں پچھلے کچھ دنوں سے تھوڑا دکھ رہا تھا، لیکن اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ شرح جو ہے پازیٹیوٹی کی اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو کل تعداد ہے نئے کیسز کی وہ بھی بڑھے ہیں، اور جو اموات واقع ہو رہی ہیں روزانہ کے حساب سے ان میں بھی ایک انکریز نظر آ رہا ہے انفارچونیٹلی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ماہرین بات سمجھتے ہیں کہ اس کا جو سب سے بڑا جو وجہ ہے یا جو کلپریٹ ہے وہ ویڈنگز ہیں، جہاں پر کہ لوگ ایک ساتھ اپنا کھانا کھاتے ہیں، پھر آبویسلی جس طریقے سے ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں، اور شاید ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے معاملے کو ری وزٹ کرنا ضروری ہے۔ کیا آپ لوگوں کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے؟
ایسا ہی ہے جی. دیکھیے عمومی طور پہ تو تمام جگہوں میں جہاں جمع غفیر ہوگا، جہاں زیادہ لوگ ہوں گے، وہاں سے بیماری کے پھیلنے کا خدشہ تو بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ جو شادی کی تقاریب ہیں خاص طور پہ، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بند جگہوں میں اکثر اوقات ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں. پھر موقع کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ بغلگیر ہوں یا ملیں، اور پھر ظاہر ہے ہر کسی نے جا کے ایک جو فوکل پوائنٹ ہے دلہا یا دلہن کا والد یا والدہ، ان سے ملنا ہے. تو ایک جیسے کہتے ہیں نا موومنٹ اچھی خاصی ایکٹیو ہے. پھر اس دوران کھانا سرو ہوتا ہے، اس وقت ماسک ویسے ہی اتر جاتے ہیں. تو بہت سی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی تقاریب جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اور میرے خیال سے ہو رہی ہیں. اس میں ہم نے کچھ جو ایس او پیز ہیں ان کو ٹائٹن بھی کیا. جی. اور ڈاکٹر صاحب اسی دوران جو ہے یہ ابھی اپوزیشن کیمپین شروع ہو رہی ہے، جلسے جلوسوں کی بات ہو رہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی جو اپوزیشن کے آرگنائزر ہیں خرم دستگیر خان اور گجرانوالہ کی انتظامیہ کے درمیان ایک بڑا آئرن کلیڈ ٹائپ کا ایگریمنٹ تو ہوا ہے، جس میں کہ یہ ایس او پیز کو بہت ہی ویگرسلی فالو کرنے کا بات کی ہے. اور ابھی خرم دستگیر خان صاحب نے کنفرم کیا کہ جی کہ ہم اس کو بالکل ایسے ہی فالو کریں گے. اینڈ دس از ویری 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 سیریس، کیونکہ جلسوں میں بسوں میں بھر کے لوگوں کو لایا جاتا ہے، پھر ان کو بٹھایا جاتا ہے. اور اگر اس پہ اسی طرح سے عمل ہو گیا تو یہ یونیک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی پاکستان کے بھی لحاظ سے اور اوور آل بھی، جس میں ایس او پیز کو فالو کیا گیا ہو. کرٹیکل ہے نا کہ ایس او پیز فالو ہوں اس قسم کی کانگریگیشنز میں. کامران صاحب بہت کرٹیکل ہے. دیکھیے ہم نے جب بھی اس سارے پچھلے چند ماہ کے سفر میں ہم نے مختلف چیلنجز دیکھے. کبھی عید کا مسئلہ تھا، کبھی کوئی اور تہوار یا موقع تھا، اسکول کھلے، بہت سارے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، مختلف انڈسٹریز کو نہیں. ہر دفعہ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جب کبھی ہم نے احتیاط برتی تو حالات بہتر ہے، اور جب کبھی بد احتیاطی کی تو اس کا نتیجہ بھی ہم نے بھگتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سرگرمیاں بالکل اپنی جگہ درست ہیں، وہ ایک ڈیموکریٹک ملک کا اہم حصہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مجھے جان کے آپ سے سن کے اور ویسے سن کے خوشی ہوئی کہ جو انتظامیہ ہے اور جو جلسے کو آرگنائز کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے جو طریقہ کار ہے اس کو طے کیا اور اس کو ایگری کیا. اور میں امید کرتا ہوں، اور یہ بہت اچھا سائن ہوگا، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھی ہم سے سیکھے، اگر ہم اس طرح کے جو جلسے ہیں ان کو مینیج کر سکیں تمام احتیاط کے ساتھ، فاصلہ رکھ کے، ماسک کا استعمال کر کے، اور خصوصاً یہ کہ جو بیمار لوگ ہیں یا بزرگ ہیں یا جن کو کوئی سمٹمز ہیں، کھانسی بخار ہے، تو وہ جلسے میں اگر نہ آئیں اور تو وہ ان کے لیے بہترین ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب اوور آل جو ہے اب آپ کا فیڈ بیک کیا ہے کہ جب سے پچھلے کچھ ویک سے ہم نے یہ مائکرو لاک ڈاؤن انٹروڈیوس کیا، لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ خیال کریں، ہوشیار ہوں، ایس او پیز کریں، یہ چیزیں دوبارہ ایک اس کی کیمپین جو ہے اوور آل جو ہے وہ چل رہی ہے، اور لوگ خود بھی نوٹس کر رہے ہیں. مجھے کراچی میں پتہ ہے لوگ نوٹس کر رہے ہیں کہ یار اس کو بھی ہو گیا، اس کو بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. تو ویسے کیا فیڈ بیک ہے اوور آل لوگوں میں؟ کچھ جو اویئرنیس ہے وہ ابھی پچھلے چند ویک کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے ابھی پچھلے 1-2 ہفتوں کے دوران؟ کیسا ابھی آپ کیسا ٹرینڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ہی لگتا ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بہت اس میں ہمیں ہیلپ پہلے بھی شامل تھی. اب اس دوران چونکہ دوبارہ سے آپ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، بہت سے لوگ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ یہ چیز ختم نہیں ہوئی بلکہ کچھ ہمیں بڑھتی دکھ رہی ہے. تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایک نتیجہ نظر آ رہا ہے. لیکن بہت ضرورت ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں، خصوصاً جب سردی زیادہ ہوتی ہے، ہم تنگ اور بند کمروں میں زیادہ بیٹھتے ہیں اور ہجوم زیادہ ہوتا ہے یا بھیڑ زیادہ ہوتی ہے کلوز اسپیسز کے اندر، تو اس موقع پہ میرے خیال سے ایک خصوصی ایفرٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستانی معیشت کے خوشگوار پہلوؤں میں. ایک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی روپے کی قدر مسلسل بہتر سے بہتر ہو رہی ہے. تقریباً 4% تو بہتر ہو چکی ہے پچھلے 1.5 مہینے کے دوران. زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہو رہے ہیں. ہنڈی حوالے کی بے کنی کی بہت پازیٹیو کوششیں ہو رہی ہیں. اس خوشگوار پہلو کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت. ویلکم بیک. پاکستانی معیشت کے کئی خوشگوار پہلو ہیں. ان میں ایک بہت ہی خوشگوار پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں فارن کرنسی کی بے لگام خرید و فروخت اور اس کے تمام معاملات اب قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں. حوالہ ہنڈی کے حوالے سے اور اس دھندے کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ اس حوالہ ہنڈی دھندے کی کمر ٹوٹ رہی ہے. ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. بیرون ملک پاکستانی بھرپور انداز میں اپنی ترسیلات پاکستان بھیج رہے ہیں. اور اب اس کا سب سے خوشگوار پہلو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی بینکنگ چینل سے رقوم بھیج رہے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابل ہر روز توانا سے توانا ہو رہا ہے اور آج انٹر بینک میں امریکی ڈالر 5 ماہ کی کم ترین سطح یعنی 162 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ 27 اگست کو امریکی ڈالر 168 روپے 43 پیسے کی بلند ترین سطح پر تھا۔ صرف 1.5 ماہ میں ڈالر 5 روپے 57 پیسے سستا ہوا، روپیہ تقریباً 4% مستحکم ہوا ہے اور روپے کی قدر بڑھنے سے پاکستان کے بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 575 ارب روپے کی کمی آ چکی ہے پچھلے 1.5 ماہ میں۔ اب اوپن مارکیٹ سے ڈالرز خرید کر فورن کرنسی اکاؤنٹس میں جمع کرانے پر بھی پابندی ہو چکی ہے۔ صرف فورن ریمیٹنسز جمع ہوں گے یا ٹیکس فائلر ہی فورن کرنسی اکاؤنٹس میں ڈالر جمع کرا سکیں گے، جبکہ حوالہ ہنڈی کی بہتری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلسل 4 ماہ سے بیرون ملک سے ماہانہ پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں وہ 2 ارب ڈالر سے تجاوز کر رہے ہیں۔ پچھلے ماہ اوورسیز پاکستانی نے 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی ریمیٹنسز بھیجے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 31% زیادہ تھے۔ اسی اندازے میں اسی بیک گراؤنڈ میں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ شروع کیا گیا ہے، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے ذریعے بھی پاکستانی بینکوں اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی وجہ سے ڈالرز کی بینکنگ چینل سے ریل پیل میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے ماہ پاکستان کی ایکسپورٹس 1 ارب 90 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچی، جو پچھلے سال کی 1 ارب 77 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹ سے 6% زیادہ تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آج کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب 30 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے 10 سال کے دوران اکتوبر 2016 میں پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب 90 کروڑ ڈالرز کی سطح پر تھے۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس 12 ارب 15 کروڑ ڈالرز کے فارن ریزروز ہیں اور 3 ماہ کے امپورٹس بل کے برابر ہمارا پاس زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ آج ایک اور بڑی اہم خبر آئی کہ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں والے G20 ممالک نے کرونا کی وجہ سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کو قرض وصولی میں مزید 6 ماہ کا ریلیف دے دیا ہے۔ اس سے پہلے مئی میں بھی قرضوں کی وصولی میں 6 ماہ کو مؤخر کیا گیا تھا۔ پاکستان کو دسمبر 2020 تک G20 کے ممالک کو 1 ارب 80 کروڑ ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی تھی، لیکن فی الحال پاکستان کو اس ڈیٹ سروسنگ میں جون 2021 تک کی چھوٹ مل گئی ہے۔ بہت عمدہ صورتحال ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ ہے پاک کویت انویسٹمنٹ کے۔ جی سمیع اللہ طارق صاحب بتائیے گا کہ روپے کی قدر جو ہے ہماری مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ بتائیے آپ کے نزدیک یہ جو مسلسل 4.5% اضافہ ہو گیا 1.5 ماہ میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب سے IMF پروگرام میں پاکستان گیا تھا اس کے بعد سے جو ہے وہ کرنسی اپنی جو ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے موو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی ایک دفعہ کافی اوپر تک گئی تھی 165 تک، پھر بعد میں 155 روپے تک آ گئی، اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ 168.50 تک گئی تھی، اب یہ دوبارہ PKR جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتے ہوتے 162 روپے اور 80 پیسے کے لیول پہ تقریباً ڈالر کی قیمت آ گئی ہے روپے کے مقابلے میں۔ تو اس میں جو ہے بیسک ریزن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک تو ریمیٹنس کا نمبر 4 مہینے سے 2 ارب ڈالر سے اوپر ہے، پچھلے 3 مہینے میں تقریباً 7.1 ارب ڈالر ریمیٹنس آ گئی ہے۔ تو اگر ہمارا جو تجارتی خسارہ دیکھیں تو وہ تو تقریباً برابر ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، اس کوارٹر یعنی فرسٹ کوارٹر 2021 کا جو اس کے مقابلے میں جو فرسٹ کوارٹر 2020 میں جو تجارتی خسارہ تھا وہ تو تقریباً برابر ہے، لیکن اس کے باوجود جو جاری کھاتوں کا خسارہ ہے وہ اس سال سرپلس میں، کیونکہ جو ترسیلات زر ہے وہ کافی زیادہ رہی ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں، تقریباً 31% زیادہ۔ تو یہ بڑی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈالر کی سپلائی زیادہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک تو ہمیں جو پہلے بھی ڈیٹ سروس سسپینشن انیشیٹو میں ہمارا جو تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ ریسکیجول ہو گیا تھا۔ کل جو خبر آئی ہے کہ یہ جو سسپینشن انیشیٹو ہے اس کے اندر 6 مہینے کا اضافہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے آج سینٹیمنٹ فارن کرنسی مارکیٹ میں اور بہتر ہوا، اور جو ہے مارکیٹ میں اور بھی سپلائی جو ہے وہ آ گئی، اور جو ہے ایکسپورٹرز وغیرہ نے فارورڈ بکنگ میں اب جو یہ لیولز ہیں یہ کتنی مستحکم ہیں؟ جو روپی ڈالر پیرٹی ہے آج کل کی جو ہے، جیسے کہ آج 162 روپے 80 پیسے کا ہو گیا ہے ڈالر، تقریباً یہ 5.5 مہینے کی بہترین سطح ہے۔ اور جو ہے ہمارے جو فارن کرنسی کے ریزرو ہیں، جو بیرونی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، وہ تقریباً 3 مہینے کی امپورٹ کے لگ بھگ ہیں، تو ایز سچ ہم کریٹیکل امپورٹ کے لیول سے تو اب بہتر ہی ہیں۔ اور جو ہے آگے جاتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ریمیٹنس کا لیول ہے ترسیلات زر کا، یہ کتنا سسٹین کرتا ہے۔ دوسری طرف FATF میں ہماری کیا سچویشن رہتی ہے۔ تیسرا ہے کہ ایکسپورٹس میں جنرلی اگر آپ ٹیکسٹائل سیکٹر سے بات کریں تو وہ بھی کافی ہوپ فل ہیں، آگے کے لیے کافی پازیٹیو ہیں۔
تو ایکسپورٹ کے نمبرز بھی کیسے رہتے ہیں. اگر آپ جنرلی دیکھیں تو امپورٹس کی سائڈ پہ بھی آئل وغیرہ کی امپورٹس کم ہیں, لیکن باقی چیزوں کے امپورٹ سے تو اس وقت جو ہمارے فوریکس ریزروز کی پوزیشن ہے آپ کے نزدیک سیٹسفیکٹری ہے؟ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ہمارے وہ اچھے لیول پہ ہیں. تقریباً 12 ارب ڈالر کے لگ بھگ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں اور تقریباً 19 ارب ڈالر کے لگ بھگ کنٹری کے ریزروز ہیں, اور اس کے اگینسٹ تقریباً ہمارے 5.5 ارب ڈالر کے لگ بھگ جو ہے وہ فارورڈ لائبلٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے ایز سچ ہمارے بفر ریزروز تو اچھے ہیں, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اور جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے ہم جب جولائی 2019 میں جہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے, جب ہمارے جو ہے وہ اگر فارورڈ لائبلٹیز کو اگر نیٹ کرتے تو ہمارے بفر ریزروز بہت ہی کم تھے, تو وہاں سے تو ہم کافی بہتر پوزیشن میں آ جائیں. اچھا, یہ اوور آل ہماری ماشاءاللہ روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے, ریزروز فورن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے, اس میں کتنا فیکٹر ہے یہ جو ہنڈی حوالے کے کاروبار کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہو رہے ہیں, اور اب ایک تو یہ, اور پھر اگر اس کی مکمل ہم بیخ کنی کریں تو کتنے فوائد ہوں گے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے جو FATF کے حوالے سے جو ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد کے لیے جو سٹیپس لیے ہیں, اس کی سب سے بڑی مونیٹائزیشن تو ریمیٹنس کی فارم میں مل رہی ہے. کہ جو ہے وہ جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ جو یہ ان آفیشیل ریمیٹنس کا جو ان آفیشیل پیمنٹس کا جو سسٹم ختم کیا ہے, اس کی وجہ سے سارے کے سارے ڈالر جو ہیں وہ آفیشیل اکاؤنٹ آفیشیل چینل کے تھرو آنے لگ گئے, اور جو ہمیں ریمیٹنس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. اس کی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ اگر ہم گاڑیاں جیسے پہلے آ رہی تھی تو گاڑیاں ان آفیشیل چینل سے پیمنٹ ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے ان آفیشیل چینل سے پیمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر میں یہاں سے کسی کو کہوں کہ دبئی میں میری پیمنٹ کر دیں, تو وہ جو وہاں سے ریمیٹنس یہاں آنے والی ہے وہ وہیں میری پیمنٹ کے لیے استعمال کر لے گا, اور یہاں سے جو میں پیسے دوں گا وہ ریمیٹنس سے جس کو پیسے دینے تھے وہ یہاں دے دے گا. تو کنٹری جو ہے اس جو قیمتی زر مبادلہ ہے اس سے جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ جب یہ ان آفیشیل پیمنٹ کا سسٹم ختم ہوگا تو ظاہر ہے ساری کی ساری چیزیں ڈاکومنٹ ہو جائیں گی, ٹیکس کلیکشن بھی ہوگی, اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا, ریمیٹنس کا اصل فلو بھی ہمیں پتہ چلے گا اسی طرح. اچھا, ابھی گورنمنٹ نے اور پھر اس کو اسٹیٹ بینک نے بھی اس کے حوالے سے اپنا ایک نوٹ جاری کیا تھا کہ یہ جو ہمارے فوریکس ریلیٹڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس میں کچھ چینجز, کچھ اس میں امپروومنٹس گورنمنٹ سجیسٹ کر رہی ہے, اسٹیٹ بینک سجیسٹ کر رہا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ سیکٹر میں آ جائیں, اور جو ہے وہ ہم FATF کے حوالے سے ساری چیزوں سے کمپلائی کر جائیں. تو اس کے لیے حکومت مختلف اقدامات لے رہی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ریسنٹ بھی کچھ سٹیپس لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ جو آفیشیل جینون کام جتنے بھی ہیں جو لوگوں کے ہیں وہ فارن کرنسی کے حوالے سے وہ سارے کے سارے ہوتے رہیں, اور ان آفیشیل چینل کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو. یقیناً. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق, ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ, ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.